बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। आगाज़ पर यही करेंगे कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते नैब ने बिल आखिर मलिक रियाज का घेराव शुरू कर दिया है। नैब ने कमर कस ली है कि मलिक रियाज को दुबई से गिरफ्तार किया जाएगा और वतन वापस लेकर जरूर आएंगे। क्या वाकई नैब ये जो कह रहा है वो कर गुजरेगा जिसका अदा किया गया है? इसके ऊपर हम मुफस्सल गुफ्तगू करने जा रहे हैं, मगर याद रहे कि बेंचेस इख्तियारात केस जो कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर है वो ये कि आईनी तरमीम से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर कोई डरने लगे तो ये अलग बात है। ये बड़ा खास जुमला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज अपने रिमार्क्स में सामने रखा है। देखना होगा कि 26वीं तरमीम हो या फिर पीका एक्ट में तरमीम हो, ये दोनों मामलात ऐसे हैं जिन्होंने सर चकरा कर रख दिए हैं। पहले जो कवानीन हैं उनमें जो तरमीम की गई उनका बहरान अभी टला नहीं था कि हुकूमत पीका एक्ट के अंदर भी तरमीम लेकर आ गई है। आज इस पूरे मामले के ऊपर बड़ी तफसील के साथ हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमिर साहब, याद रखिएगा कि जब मैं सवाल करूंगी तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आप मुज़ाकरात की तरफ चले जाएं। मुझे आज मुज़ाकरात पे बात नहीं करनी। मुझे ये बताइए, आपको याद है कि जब नैब तरमीम केस था तो कहा जाता था कि नैब के पर काट दिए गए हैं। नैब के लगता है पर निकल आए हैं, फैला दिए हैं और मलिक रियाज को लाने का फैसला हो गया है। जी, बड़ा अच्छा शुक्रिया आपका कि आपने जो है ना मुज़ाकरात के मतलब बात ही की। ये वक्त का ज़िया है, इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला था। अब बाकायदा तकरीबन पीटीआई की तरफ से ऐलान हो गया है कि पहले आप जुडिशल कमीशन बनाएं, जो कि वहाँ से खुले इशारे आ रहे हैं कि वो नहीं बना सकते, ना उनकी नीयत है ना उनका इख्तियार है बनाने का। सो लिहाजा ये मामला तो हो गया है ठप। हमने शुक्र है कि इसके ऊपर कोई तफसीली प्रोग्राम, घंटे घंटे के प्रोग्राम जो हमारे कई कोलीग करते रहे हैं वो नहीं किए, और बाकी इंपॉर्टेंट इश्यूज़। अब इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो आज का मैं कह रहा हूँ 30 साल के अंदर इतनी बड़ी खबर नहीं आई जो आज है, वो है कि मलिक रियाज को नैब ने यूएई से एक्सट्रेडिशन के लिए बुला लिया है कि इनको हमारे हवाले करें, और उनके मुतालिक बताया गया है कि मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी फ्रॉड के कई मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। नैब के पास मलिक रियाज के खिलाफ सरकारी निजी ज़मीनों पर कब्ज़े के मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। मलिक रियाज उनके साथियों ने बैरिया टाउन के नाम पर कराची, तख्तपड़ी, रावलपिंडी, न्यू मरी ज़मीनों पर कब्ज़े किए और बग़ैर एनओसी के हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम की, लोगों से अरबों रुपए का फ्रॉड किया। मलिक रियाज ने बैरिया टाउन के नाम पर पेशावर जाम शोरों में ज़मीनों पर कब्जे किए और बैरिया टाउन के बेशुमार जो है सासे वो जब्त किए जा चुके हैं। नैब एलामी है ये। अब मलिक रियाज जो हैं इस पाकिस्तान में 30 साल में अगर कोई कांस्टेंट, हमारे एक दोस्त ने कहा कांस्टेंट महबूबा जो रही सियासतदानों की, जर्नैलों की, जजों की, सहाफ़ियों की, दानिश्वरों की, पूरे पाकिस्तान की, वो मलिक रियाज थे। वो मेकर और ब्रेकर हुकूमतें बनाने में, गिराने में कौन सा बड़ा लीडर है जिसने उनका जहाज़ इस्तेमाल नहीं किया? हर चीज़ में जो है ना वो उनका हाथ था, और उन जैसा इख्तियार ताकत बिल्कुल नहीं आई। कोई, मैं नहीं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख 70 साल तारीख में इतना ताकत, इतना इख्तियार, इतनी दौलत किसी एक शख्स के हिस्से में आई है, जो कि सामने तो रहते ना, नवाज शरीफ साहब थे, बेनज़ीर साहब थी, और बड़े बड़े लोग हैं, अब इमरान खान भी आए हुए हैं, मगर जो इख्तियार कांस्टेंट जो एक रहा वो मलिक रियाज साहब रहे, वो मीडिया हर फील्ड के अंदर। अब जो है ना हुकूमत को नैब ने ये किया है। मज़े की बात यह है कि शुक्र है खुदा का कि नैब की तरफ से ये आ रहा है। ये वही नैब है जो कि 30 साल से उनकी मुहाफ़िज़ रही है। नैब के अंदर जितने भी अफसरान होते थे जब वो रिटायरमेंट में होते थे, ड्यूरिंग देयर जॉब वो उनको ही डिफेंड कर रहे होते थे, वहाँ की फाइलें वहाँ पहुँचाते थे, और वही डिसाइड करते थे किसने उनको नैब ने पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना। और बाद में ब्लेटेंटली जो उनके डीजीज होते थे वो जाके उनकी नौकरी लग जाती थी, बैरिया टाउन के अंदर वो नौकरी करनी शुरू कर देते थे। सो ये तमाम चेयरमैन भी उनकी मर्जी से लगते थे, चेयरमैन उनके मुताबिक सुनते थे। उनकी एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। उनके बेटे के ऊपर जब ये एक इल्ज़ाम लग गया कि उन्होंने गाड़ी के नीचे एक बंदे को कत्ल कर दिया है, उनके वारंट निकल आए, तो आईजी इस्लामाबाद के आईजी ने अपनी गाड़ी से, क्योंकि मलिक साहब ने कह दिया था कि अली जेल नहीं जाएगा,
اور علی جیل نہیں گیا. آئی جی اسلام آباد نے ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے کراچی ایئرپورٹ پہ چھوڑا اور ان کے پرائیویٹ جہاز میں ان کو دبئی دوڑوا دیا. یہ ان کی طاقت کا اختیار رہا تھا. اب جو یہ نیب یہ آ گئی ہے تو یہ میں بڑا ہی خوش ہوں, اور میرا خیال جو ہے یہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلے کہ یہ جو تمام اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جی کراچی پنڈی کی زمینوں کے اوپر قبضے, ہم اس کے اوپر سٹوریاں کر کر کے مر گئے, ہماری نوکریاں چلی گئیں اس کی وجہ سے. یہ اور مبالغت تھی, یہ ایک ٹیبو تھا چینلز کے اندر کہ ان کا نام نہیں لیا جا سکتا. تو اب جب نیب کہہ رہی ہے, حکومت کہہ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ملزم ہے اور ان کو لایا جائے گا, تو میرے تو دل میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ 190 میں ڈالا جا رہا ہے ان کو کہ یہ گواہی دیں عمران خان کے خلاف. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئیں گے مجھے اس لیے نہیں کہ اس سے جو ہے ان کا ایک جواب آیا, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب میں کل بھی یہ فیصلہ تھا اور آج بھی یہ فیصلہ ہے, جو اتنا ظلم کرنا ہے کر لو. نہ تو کسی کے خلاف استعمال ہوں گا, نہ ہی کسی بلیک میلنگ میں آؤں گا. جو ہے نیب کی پریس ریلیز کو میں کچھ نہیں سمجھتا, ضبط کر رہا ہوں. یہ ہے دل میں طوفان لیے بیٹھا ہوں, بان ٹوٹا تو سب کے بھرم ٹوٹ جائیں گے. پچھلے 35-30 سال کے راز ثبوتوں کے ساتھ محفوظ ہے. سب سے خطرناک گفتگو ہے. یہ دھمکی آ گئی ہے. انہوں نے کہا جناب میں اکیلا نہیں مروں گا. اب اس کے بعد بہرحال بہت سارے ہی تقریباً سیاستدانوں کو جنہوں نے فائدے لیے ہیں, جو کمپرومائز ہیں, ان کو بھی ڈرنا چاہیے. اور اس کے بھی ہمارے صحافی بھائیوں کی بھی نیندیں اڑ جائیں گی. کئی جو جرنیل ریٹائرڈ جو ہیں یا جو جس نے فائدے لیے ہوئے ہیں, جج, بیوروکریٹ, سب کو اس کے بعد پریشان ہونا چاہیے. اور وہ اس لیے بھی کہ یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے, یہ اس کے اندر یہ جو یہ $190 ملین کا کیس ہے, اس کے اندر جو ایک بہت بڑا پہلو ہے جس کے اوپر تفتیش نہیں کی گئی کہ وہ جو $50 ملین جو ہیں وہ حسن نواز کا فلیٹ ڈبل کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ وہ قیمت میں 50 ملین میں ڈبل کے قریب اس کی مالیت بتائی جا رہی ہے. قیمت وہ کیوں دی گئی, اس کا کوئڈ پرو کیا تھا؟ نون لیگ سے ان کا ایک بہت تعلق رہا ہے, پھر پیپلز پارٹی سے ان کا بہت تعلق ہے تھا, اور یہ جو سارا جو 460 بلین روپیز 460 ارب روپیہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے انہوں نے دینا ہے, وہ جو زمین دی گئی تھی وہ سندھ گورنمنٹ نے دی تھی. سندھ گورنمنٹ کس کی ہے؟ آصف زرداری صاحب کی ہے. اور اس کے اندر کوئڈ پرو کو میں بہت کچھ آیا ہوا ہے. جو ٹی ٹی کیس تھا, انفیمس ٹی ٹی کیس, اس کے اندر وہ ثبوت آئے ہوئے تھے کہ وہ کوئڈ ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں, پیسے دیے گئے تھے زرداری گروپ کو, وہ دب گیا. بیریا ٹاؤن میں وہ ملک ریاض نے بنا کے دیا ہوا ہے. آج تک یہ کلیئر نہیں ہے کتنی رقم دی گئی, دی بھی گئی تو نہیں دی گئی. ایک آدھ دفعہ ملک صاحب نے یہ کہا ہے. سو میں بڑا خوش ہوں کہ یہ انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو لایا جانا چاہیے, اور میں بہت ہی انتظار کروں گا کہ یہ ان کو جو ہے لایا جائے. اور یہ سارے جو راز, کیونکہ کافی لوگوں کے ساتھ غلط الزام بھی لگتے ہیں, ایک دفعہ یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ کون کیا ہے, کس نے کس سے کیا لیا. یہ شفافیت بڑی ضروری ہے. یہ شفافیت بہت ضروری ہے. ملک ریاض صاحب نے جو اپنا بیان جاری کیا اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں. یہ جو آپ قانونی گفتگو کر رہے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی ایک معاملہ چل رہا ہے جس کے اوپر روزانہ کوئی نہ کوئی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے. آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بڑے ہمارے معزز مہمان موجود ہیں. ماہر قانون ہیں بیرسٹر فیصل صدیقی صاحب. سر بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. عامر صاحب, جو قانون کا معاملہ یہ مشکافی ہیں وہ انہی سے سمجھتے ہیں. جی میں ان سے قانونی نہیں پوچھوں گا, میں ان کو جو ہے فیصل صدیقی صاحب کو ایز این انٹلیکچوئل بہت ہائیلی ریٹ کرتا ہوں, اور میں بالکل ان سے آج جو عدلیہ کا نظام اور اس ملک کا مستقبل جدھر جا رہا ہے, اور خاص طور پہ جو عدلیہ کے اندر اس وقت اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے, مار کٹائی ہو رہی ہے, اس پہ تو بات کروں گا ہی. مگر میں پہلے چاہوں گا کہ ایک کانسٹنٹ جو ہے ملک ریاض کا یہ جو اتنا بڑا انقلاب آ گیا ہے کہ ان کو بلایا جا رہا ہے اور شفافیت اس کے اندر لائی جا رہی ہے, میں چاہوں گا اس پہ کچھ اگر آپ کہنا چاہیں. تھینک یو جی. دیکھیے, آپ نے جب انقلاب کا لفظ استعمال کیا ملک ریاض کے ساتھ, تو مجھے غالب کا وہ شعر یاد آیا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو متین صاحب,
کاش جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انقلاب آ گیا اور ملک ریاض کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا، اس میں اس کو ہم بلیو کر سکتے. میرے خیال میں یہ مجھے ایک قسم کا کھوکھلا پنی دکھتا ہے، اور میں اس کی آپ کو ریزن بتاتا ہوں. پہلی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس سے پہلے بھی ہوا ہے جس کا آپ نے خود ذکر کیا. نیب ریفرنسز بنی تھی ملک ریاض اور ان کی فیملی کے خلاف 2018 میں. دے ور امپلیکیٹڈ ان دی فیک اکاؤنٹس کیسز. اور بحریہ ٹاؤن کراچی کے اوپر بھی ریفرنس بنی تھی، اور جب ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوا تو وہ سب چیزیں غائب ہو گئیں. پھر ہیوج فائن امپوز کیا تھا سپریم کورٹ نے، اور بلینز آف ڈالرز کا، اور وہ چیز بھی قاضی صاحب نے ایک آرڈر کے تھرو، جسٹ امیجن قاضی فائز عیسیٰ نے ایک آرڈر کے تھرو وہ پروسیڈنگز بھی ختم کر دی. تو وی ہیو بین ہیئر بیفور اینڈ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ ڈفرینٹ ناؤ. جو دوسری ریزن ہے وہ یہ ہے سر کہ دیکھیے میرا تو ہمیشہ سے یہ ویو رہا ہے کہ ملک ریاض جیسے لوگ، جنہیں میں کہتا ہوں دا کیپٹلسٹ ایلیٹ ان دس کنٹری، اور ان کا آج تک تو اسٹیٹ کچھ نہیں بگاڑ پایا، کیونکہ اسٹیٹ کو ان کے پیسے کی ضرورت ہے، پولیٹیشنز کو ان کے پیسوں کی ضرورت ہے، اور اس پورا نظام جو ہے وہ پیسے کے بلبوتے پہ چلتا ہے. 460 ارب روپے کا جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی، اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جن لوگوں نے ملیر کی زمین کے عوض جو دادو کی زمین کے عوض کراچی میں ملیر کی زمین ان کو دی ہے، تو وہ ان افراد کے اور سندھ گورنمنٹ کے وہ افراد اور حکمرانوں کے خلاف بھی انکوائری کی جائے. وہ آج تک وہ حصہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا اور وہ بھول گیا، بلکہ وہ جو پیسے جتنے بھی ابھی تک آئے ہیں اس اکاؤنٹ میں وہ سندھ گورنمنٹ کو واپس دے دیے گئے ہیں، اور وہ ان کائنڈ مجھے یہ شک پڑتا ہے کافی واپس انہی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے ان کو پہلے یہ دلوائے تھے. دیکھیے وہ جو جرمانہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، وہ جرمانہ نہیں رہا، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ختم ہو گئی ہیں. وہ سارے پیسے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو چلے گئے. جنہوں نے اللیگلی زمینیں ٹرانسفر کی ملک صاحب کو، انہی کو پیسے چلے گئے. تو وہ تو اب قصہ ختم ہو گیا. اب دیکھتے ہیں جو نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے اور نوٹسز نکلیں، اس کا کیا نتیجہ نظر آتا ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ بھی ایک پولیٹیکل موو ہے، اور اس حد تک جبکہ مجھے ذرا تکلیف ہوتی ہے ملک ریاض سے کسی بات پہ اگری کرتے ہوئے، لیکن اس کا تعلق جو ہے لگتا ہے کہ یہ 119 ملین کے کیسز سے، کیونکہ اس سے انٹرنزک تعلق ہے ملک صاحب کا. جی بالکل. وہ میں ویسے بڑا انتظار کر رہا ہوں کہ اگر کاش کہ وہ یہ جو دھمکی دی ہے وہ تمام راز افشا کر دیں، تاکہ پھر وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا مزے تے مائیا ہونا آنگے جو ہے. میں اب زیادہ سنجیدہ مسئلے پہ آ جاتا ہوں. وہ ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں جو جاری ہے 26ویں آئینی ترمیم سے، بلکہ بہت پہلے پچھلے 2-3 سال کے اندر جو ایک تلاطم چل رہا ہے، بڑی چیکڈ ہسٹری رہی ہوئی ہے پاکستان کی جوڈیشری کی اور پولیٹکس کی بھی. مگر یہ میرے خیال میں ایسے 3 سال میں جو ہوا ہے یہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. اور اب لیٹسٹ جو اس وقت ہو رہا ہے کہ وہ ایکچولی جو ہے سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 2 عدالتیں بن چکی ہوئی ہیں. سندھ میں اس کی حیت اور ہے، پنجاب میں اور کے پی میں ابھی نہیں بنی ہوئی ہے. اور ایک خیال تھا کہ یہ جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد کچھ تھوڑے سا بہتر ماحول ہوگا، یہ نیکسٹ لیول پہ اب جا رہا ہے. اور اس وقت کیس جو ہے موجودہ وہ شروع تو کسٹم کے ایکٹ سے ہوا تھا، مگر اس کے بعد اس کے اندر نکل آیا کہ آیا کیا 191A کے تحت. میں یہ ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں، بیک گراؤنڈ روز بتانا پڑتا ہے کہ وہ یہ کوشچن آ گیا کہ کیا یہ ریگولر بینچز وہ ان سے یہ اختیار لیا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں سن سکتے اور یہ آئینی بینچ کو جائے گا. تو اس کے اوپر سے ایک تلاطم آیا ہوا ہے وہاں پہ، اور ایک پورا نظر آتا ہے کہ اشخاص کا ایک طبقہ ہے. اب مجھے نہیں پتا، کبھی وہ کہہ دیتے ہیں انتظامیہ ہے،
کبھی کچھ ہے، مگر یہ کبھی کیس سماعت کے لیے رک جاتا ہے، پھر اس کا بینچ بدل جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خط آ جاتا ہے کہ یہ نہیں آئینی بینچ ہی سنے گا، آپ نہیں سنیں گے۔ تو اس کی آج کی یہ ہے کہ جب یہ لگا تو انہوں نے کہا جی یہ آپ نے جو اس کے لیے معاونین بلوائے ہیں حامد خان اور منیر ملک صاحب، تو انہوں نے کہا جی آپ اپنی مرضی کے بھی 2 منگوا لیں تو بلوا لیں۔ تو وہ اب 2 جو ہے خواجہ حارث اور دوسرے ہیں احسن بھون صاحب کو بھی بلا لیا ہے، انہوں نے کہا جی بالکل بلوا لیں۔ ساتھ میں شاہ صاحب نے، منصور علی صاحب نے کہا ہے کہ جو کوسچن ریز کیے ہیں کہ کیا یہ جو شفٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایک آرڈر آ گیا جوڈیشل آرڈر کے تحت ایک بینچ بنا ہے، تو کیا ایک انتظامی اس سے یا کمیٹی کا اختیار ہے کہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ ایک دوسرا، کیا پروسیجر کمیٹی چلتے کیس واپس لے کر عدلیہ کی آزادی ختم کر سکتی ہے؟ کیا بینچ اپنا دائرہ اختیار دیکھنا چاہ رہا ہے؟ تو ایسا کیا مصیبت کیا آ گئی ہے؟ ساتھ میں انہوں نے ایشورنس دیا ہے کہ فکر نہ کریں، یہ 26ویں آئینی ترمیم سے زیادہ یہ ہم اس ایشو کے اوپر رہ رہے ہیں۔ تو اس کیس کو دیکھتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں صدیقی صاحب کہ ہمیں ایکسپلین کریں کہ یہ کیا جوڈیشری میں اوورآل واٹ از گوئنگ آن اور یہ ہم کہاں پہ آ چکے ہیں۔ دیکھیے ذرا سا میں پہلے کچھ بریفلی بہت ہی جو فیکچول سچویشن ہے وہ بتا دوں۔ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کیس ارائز ہوتا ہے کہ ایک اپیل آئی تھی سندھ ہائی کورٹ سے، اور جس میں کسٹم ایکٹ کی کچھ پروویژن سٹرائک ڈاؤن کر دی تھی، یعنی کانسٹیٹیوشنلٹی کا سوال تھا۔ اب یہ لگ گیا جسے ہم آج کل کہتے ہیں ریگولر بینچز، یعنی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نہیں لگا۔ تو وہاں پہ ایک سوال یہ اٹھا کہ یہ بھی دیکھنا کہ کیا ہم یہ کیس سن سکتے ہیں، یہ فیصلہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے یا یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھیجنا پڑے گا۔ وہاں سے یہ ایشو اٹھا۔ ابھی جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں وہ یہ پروسیڈنگز نہیں ہیں، وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں۔ وہ 3 جج سن رہے تھے، جس میں منصور علی شاہ صاحب تھے، جسٹس عائشہ ملک تھیں اور جسٹس عرفان سادات تھے۔ یہ کیس جو ہے کنٹیمپٹ کا ہے، جو 2 جج سن رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عرفان سادات۔ یہ کنٹیمپٹ کا کیس اس طرح نکلا ہے کہ انہوں نے وہ کیس فکس کیا تھا منڈے کو 1 بجے، اور وہ کیس منڈے کو نہیں لگا۔ تو یہ سوال اٹھا کہ جب جوڈیشل آرڈر تھا وہ کیوں نہیں لگا، اس پہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ۔ تب وہ جو مین کیس ہے جس میں یہ سوال اٹھا تھا کہ ہم اپنا دائرہ کار سیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، دیکھ سکتے ہیں، وہ ابھی نہیں ہے بینچ کے سامنے، ابھی صرف کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہیں۔ اور اس میں یہ مین سوال یہ ہے کہ جب بینچ نے ایک جوڈیشل آرڈر کر دیا ہے تو ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بے شک چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہوں یا سینئر جج بیٹھے ہوئے ہوں، وہ کیا اس آرڈر کو بدل سکتے ہیں؟ یہ سوال اس لیے ہے میں متین صاحب کیونکہ کل کو تو پھر یہ رجسٹرار بھی کر سکتا ہے کہ رجسٹرار کہ نہیں میرے خیال میں یہ کہیں اور لگنا چاہیے، تو وہ بھی ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تھرو کر دے گا۔ ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی وہ چیف جسٹس صاحب کرے یا رجسٹرار کرے، وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے۔ تو یہ تو ذرا سا میں بتا دوں تو ابھی بڑا لمیٹڈ چیز ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس کا کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہوگا 26 امینڈمنٹ کے کیسز پہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے 27 کو لگے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں، لیکن اس کا امپیکٹ ہے سپریم کورٹ کی فنکشننگ کے اوپر۔ آپ یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ ججز کے جوڈیشل آرڈرز کو کوئی بھی دوسرا جج اوور رائٹ کرے آن دی ایڈمنسٹریٹو سائڈ، بیکاز اس سے آپ پھر انڈیپینڈنس آف ججز ختم کر دیں گے۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر جج انڈیپینڈنٹ ہو۔ تو یہ تو ذرا سا میں نے آپ کو ذرا فیکچول بتا دیا۔ اب اس کو اگر آپ میکرو لیول پہ اس ڈسپیوٹ کو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ڈسپیوٹ ہے، دیکھیے حکومت کو میں زیادہ کریڈٹ تو نہیں دیتا، لیکن ان کو ایک چیز کا کریڈٹ جو ہے پچھلے 2 سال میں دینا ضروری ہے کہ میرے خیال میں جتنی ڈسٹرکشن انہوں نے کی ہے اس میں جو ہے نا ان کا مقابلہ جو ہے بہت پریویس رجیم سے کرنا کافی مشکل ہوگا، اور اس میں جو جوڈیشری کے ساتھ کیا ہے اور ان کی جو مین اسٹریٹجی رہی ہے وہ یہ رہی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ آپ ججز کو وہ باہر سے اب کنٹرول نہیں کر سکتے،
دیکھیے مارشل لا لگا کے آپ ججز کو ریموو نہیں کر سکتے, وہ ججز کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے, وہ ججز کو ریموو نہیں کر سکتے, کیونکہ آرٹیکل 209 میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کی میجورٹی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب پھر کس طرح کنٹرول کریں, تو انہوں نے کہا ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دو. تو وہ بڑا سکسیسفل رہا بندیال صاحب کے وقت, قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ آئی ول ناٹ اگری دیٹ یہ قاضی فائز عیسیٰ سے بھی زیادہ کانفلکٹ ہے, لیکن وہ چیز کنٹینیو کر رہی ہے. اور یہ کانفلکٹ کیوں ہے؟ یہ کانفلکٹ اس لیے ہے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے, جس نے ایگزیکٹو کا رول بہت بڑھا دیا ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز دی کانسٹیٹیوشن آف بینچز میں. اب ماسٹر آف دا روسٹر جو ہے چیف جسٹس بھی نہیں ہے, سینئر ججز بھی نہیں ہے. ان دا ورڈز آف جسٹس منیب, ماسٹر آف دا روسٹر اب ایگزیکٹو ہے, ٹھیک ہے نا. وہ طے کرتا ہے کہ ان کا کیس کون سا جج سنے گا, اور جب ان کو لگتا ہے ان کے کیس کا صحیح فیصلہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ دوبارہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنی والی بینچ بناتے ہیں تھرو دا جوڈیشل کمیشن. تو یہ جو 26ویں امینڈمنٹ ہے, یہ جو ابھی کانفلکٹ ہے نا متین صاحب سپریم کورٹ میں, یہ اس لیے ہے کیونکہ دیر آر 3 views among judges about this 26th constitutional amendment. ایک گروپ آف ججز ہے جو یہ سمجھتے ہیں, جس کو میرے خیال میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب سمبلائز کرتے ہیں, کہ ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز 26ویں آئینی امینڈمنٹ نہیں ہے, وہ ججز کی یونٹی ہے. تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے ججز ڈیوائڈ ہو. پھر ایک دوسرا گروپ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب صاحب لیڈ کرتے, جو یہ کہتے ہیں نہیں یہ بہت ڈینجرس چیز ہے 26ویں آئینی امینڈمنٹ, اور اس کے اگر روٹس ہو گئے ہماری کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر میں تو یہ سب ڈسٹروائے کر. پھر ایک تیسرا گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیے اب یہ امینڈمنٹ آ گئی ہے اینڈ وی ہیو ٹو میک دا بیسٹ آف اٹ, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو 3 مختلف قسم کے فلسفے ہیں, ان میں کانفلکٹ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو یہ کانفلکٹ سپریم کورٹ میں نظر آتا ہے. میں چھوٹی سی تصحیح عامر صاحب کر دوں, ربط میں ہمارے بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ بینچ کی جو تشکیل کے حوالے سے بات کریں گے, اس میں جسٹس عرفان صاحب کی بات کریں گے, جسٹس عقیل عباسی صاحب معذرت کے ساتھ اس بینچ کے اندر شامل ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ. جی فیصل, میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے یونٹی رکھنا چاہ رہے ہیں, مگر میرا تو خیال ہے وہ ان کی کچھ فیصلے زیادہ اس کی وجہ سے تقسیم زیادہ بڑھ رہی ہے. فار ایگزامپل جب یہ کمیٹی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت بنائی گئی تھی بینچ فکسنگ کے لیے, اس کی حیت جب تبدیل کی گئی کہ منیب صاحب کو نکال دیا گیا جو ہے, اور اس کی وہاں پہ بالکل ایک وہ بھی پھر ہم خیال, یہ الزام لگتا ہے کہ دوبارہ یہ ہم خیال بینچز والا سلسلہ آ گیا ہے. دوسرا یہ کراس دا بورڈ ایک بہت بڑے طبقے نے, وکلاء کے بھی اور ججز کے اندر منصور علی شاہ جیسے لوگوں نے بھی یہ خط لکھے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ ایک فل کورٹ کی ہیئرنگ کروائیں. اور یہ پہلے بھی جو 90 ڈیز کے ایشو اور باقی اس پہ یہ خود منصور علی شاہ یحییٰ افریدی صاحب پچھلے دوار میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جو بہت اہم ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر فل کورٹ ہونا چاہیے. تو انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر نہ صرف کہ تقریباً نہ ہی کر دی ہے, اب تو یہ ابھی آئینی جو 26ویں آئینی ترمیم بھی آئینی بینچ کو دے دی ہے, اور وہ سوال کر رہے ہیں لوگ کہ جناب یہ جس کے متعلق فیصلہ ہے اسی کو دے دیا گیا ہے. تو یہ جو آپ کا ویو ہے کہ وہ یونٹی کے لیے کام کریں, ہمیں نہیں نظر آتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ان کا فلسفہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ان کا یہ خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو اس وقت نہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے بیکاز دس ول ڈیوائڈ دا ججز. تو یہ ان کا خیال ہے, میں اس سے اگری نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جھگڑا کیوں ہے. اچھا, بیفور آئی کم ٹو دا فل کورٹ ایشو, ذرا سا میں وہ جو ہے کریکشن کر دوں. دیکھیے جو یہ اوریجنل کسٹم کیس ہے اس میں عقیل عباسی صاحب نہیں ہے, اس میں عرفان سعادت صاحب ہی ہیں, اس لیے کیونکہ عقیل عباسی صاحب وہ کیس نہیں سن سکتے, انہوں نے ہی فیصلہ کیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں. تو جو بینچ ہے جس سے یہ کیس ہٹایا گیا تھا
اس میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت صاحب تھے. دیکھیں یہ جو فل کورٹ کے اوپر بات ہے, دیکھیے کیونکہ میں نے بھی چیلنج کی ہوئی ہے 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آن بہاف آف دا کراچی بار ایسوسیشن اینڈ دی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, اور بہت ساری اور پٹیشنز میں بھی میں انوالوڈ ہوں. اب ججز میں ایک کنفلکٹنگ ویو ہے متین صاحب, وہ یہ ہے کہ ایک ویو ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ فل کورٹ بننا چاہیے اور یہ فل کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو بنانا چاہیے, یہ ویو ہے. ایک دوسرا ویو اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر فل کورٹ بننا بھی ہے تو آپ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جائے گا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ یہ ڈیسائیڈ کرے گی whether it refers the matter to the Chief Justice for a full court formation. اب کچھ لوگ اس پہ ہنسیں گے, مجھے شامل کر لیں, میں ہنسی روک رہا تھا کیونکہ یہاں کوئی وہ پالیٹکس ہی آ گئی بھی ہے, اس کی جس طرح حیت بدلی گئی بھی ہے, وہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور وہ فل کورٹ نہیں کریں گے. بالکل. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ عدالت جو ہے آرڈر کر سکتی ہے کہ آپ فل کورٹ بنائیں اور وہ بائنڈنگ اس کمیٹی کے لیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں, فل کورٹ کے حوالے سے تو چیف جسٹس صاحب کو ریفر کیا جائے گا, and since we are in a completely different legal framework, پھر وہ کس کمیٹی کے پاس جائے گا یہ چیف جسٹس صاحب اس پہ ڈیسیجن لیں گے. لیکن وہ جو میٹر ہوگا اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ یہ ریفر کرنا چاہے گی, اور ہماری فل کورٹ کی اپلیکیشنز بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے ہیں, اور ہم نے یہی کہا ہے کہ اس پہ فل کورٹ بننا چاہیے, اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس پہ بن جائے گا. although میں ایک حد تک آپ کی ہنسی میں شامل ہوں گا, کیونکہ ہمارے جو استاد ہیں میر تقی میر, انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ میر کیا سادہ ہو بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ نہ ہو, لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ جو ججز کانسٹیٹیوشنل بینچ کے, دے آر آف کورس سپریم کورٹ ججز اینڈ آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار آل آف دیم, دے آر انڈیپینڈنٹ ججز اینڈ دے ہیو بین پٹ ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن. لیکن میرے خیال میں وی ول بی ایبل ٹو کنونس دیم کہ دیکھیے اس ایشو کو کنٹروورشل نہ بنائیں, اینڈ لیٹ دا فل کورٹ ہیئر دس, سو دیٹ جو بھی فیصلہ ہو اس کو اپہولڈ کیا جاتا ہے, اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جاتا ہے, اس کی ایک لیجٹمیسی ہو. کیونکہ اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ یہ کیس سنتا ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ اس پہ کوئی ایڈورس فیصلہ کرتا ہے, اس فیصلے کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگی, کیونکہ لوگ یہی کہیں گے کہ ان کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. اگر سارے ججز سنتے ہیں تو اس میں وہ بھی شامل ہے جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, وہ بھی شامل ہے جن کا نہیں ہے, تو سب بیٹھ کے سن لیں. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جی بیٹر سینس ول پریویل, اور میرے خیال میں ایک دفعہ فل کورٹ بن جاتا ہے تو آپ کو یہ جو ٹیمپرز نظر آ رہے ہیں اور جو کانفلکٹ نظر آ رہا ہے بٹوین the Chief Justice of Pakistan and Justice منصور علی شاہ, یہ بھی آپ کو دیکھے گا کہ یہ بھی ایک طرف سے ڈکلائن کی طرف جائے گا. آپ ہمیشہ آپ کو یہ طریقہ آتا ہے کہ بڑی دلیرانہ بات بھی بڑے شوگر کوٹڈ الفاظ میں کر دیتے ہیں, پر ہمارے پیشے کا تقاضا یہ ہے کہ بڑی کھل کے, کئی دفعہ لوگ امید رکھتے ہیں کہ آسان الفاظ میں ان کو کھل کے بات کی جائے, تو وہ کھل کے بات یہ کہ مجھے تو کوئی امید نہیں نظر آتی اس میں جتنے آپ پر امید ہیں. باقی یہ جو سکوپ ہے, ابھی منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ نہ پتہ نہیں کیوں ڈر رہے ہیں, آپ کو ڈر لگا ہوا ہے کہ ہم 26ویں ترمیم اس کے ذریعے اڑا دیں گے. آپ نے بھی کہا کہ اس کا ایک لمیٹڈ سکوپ ہے, پر یہاں پہلے یہ جو شروع میں کیس جو ہفتہ پہلے جب یہ آیا تھا, کویسچن تو یہی آیا تھا کہ 191A کے تحت جو کہ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ چیز آئی ہے کہ وہ یہ کیا ریگولر عدالت سے یہ اختیار لیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ بالکل بھی کوئی آئینی معاملہ سن ہی نہیں سکتے, تو یہ کیا آزادی عدلیہ کی آزادی پہ یہ ایک قدغن آتی ہے, اس سے رکتی ہے, اس کا سکوپ کیا ہے؟ دیکھیے وہ کیونکہ اب کیس ان دا بیک گراؤنڈ چلا گیا ہے, وہ سوال جو ہے وہ اب دوبارہ پتہ نہیں کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں, اس میں وہ اوریجنل سوال ڈیسائیڈ نہیں ہوگا. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ اوریجنل پروسیڈنگز چلتی بھی
تو اس میں بھی مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ بینچ ریکمینڈ کرتا کہ بھئی یہ ایشو بھی فل کورٹ کو بھیج دے. اور پھر دیکھیے کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی ہمیں تو امید ہے کہ وہ یہ ایشو فل کورٹ کو بھیج دیں گے. دیکھیے میں نا امیدی کیوں نہیں رکھتا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے 5% بھی وکیل نہیں ملے ہیں پاکستان میں جو 26ویں آئینی امینڈمنٹ اور کانسٹیٹیوشنل بینچز کی سپورٹ کرتے ہیں اور ایگزیکٹو انٹرفیرنس کی سپورٹ کرتے ہیں. میں بہت سارے سرونگ اور ریٹائرڈ ججز سے ملتا ہوں, مجھے 5% ایسے جج نہیں ملے ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے یہ میرے خیال میں غلط ہوگا. کوئی بھی چیز سسٹم کو اگر آپ کو ڈیوریبل بنانا ہے, اسٹیبلائز کرنا ہے, اس کی ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے, ان دس کیس ان دی ججز اینڈ دا لائرز. اور یہ نہ بھولیے کہ یہ پہلی کوشش نہیں ہے ایگزیکٹو کی ٹو کیپچر دا جوڈیشری. اسی طرح پیپلز پارٹی نے 94 میں ججز بھرے تھے, وہ 96 میں نکالے گئے. آپ نہ بھولے تو کہ 2008 میں پیپلز پارٹی نے دوبارہ 100 کے اوپر جج بڑھے تھے ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹس میں. تو دے کیپ آن ٹرائنگ اینڈ ٹرائنگ اگین. تو یہ 2 دفعہ تو فیل ہو چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس بار, وہ کہ ہم نے پوئم پڑھی تھی ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین بچپن میں, تو لیکن وہ اب یہ سکسیڈ کرتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا. 5% کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کے پیچھے اعظم تارڑ صاحب بھی ہیں اور ان کے پیچھے اور بہت طاقتور حلقے ہیں. اور یہ ہم نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا جو فیصلہ تھا اس کا دیکھا کہ اس کے بھی آڑے آ گیا. حالانکہ 95% اس کے اندر بھی یہی خیال تھا کہ یہ بالکل امپلیمنٹ ہونا چاہیے. مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی عمل درآمد کے پیچھے تھا. حالانکہ ابھی تھوڑا سا, اور انہوں نے سپریم کورٹ بار کے الیکشنوں میں ایک طبقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں جو ایک گروپ تھا اس کو سکسیسفل بھی کروا لیا. اب تھوڑے سے بغاوت کے شعلے یہ 95% کے نظر آ رہے ہیں کہ پچھلے کل ساری بار کونسلز کی طرف سے یونانیمسلی آلموسٹ جو ہے اس کے خلاف آیا ہے. مگر دوسری طرف بھی جو ہے نا طاقت بہت زیادہ ہے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس لیے مجھے متین صاحب میں آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گا مشرف کا دور. دیکھیے جب 3 نومبر ہوا تھا تو مشرف نے ایگزیکٹلی یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی. انہوں نے ججز کو نکال دیا تھا. اس بار تو وہ ججز کو بھی نہیں نکال پائے. انہوں نے تو بالکل کلین سلیٹ کیا تھا, ججز کو عدالتوں سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. سیکنڈلی انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائے تھے اور وہ جو بعد میں جا کے ریورس ہوئی, ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے جا کے انہوں نے ججز بھرے تھے, بھرتی کیے تھے اپنے لائک مائنڈڈ ججز. تو جی دیکھیے وہ چیزیں ریورس ہو گئی, مشرف صاحب بھی چلے گئے. تو یہ چیزیں پہلے ٹرائی ہو چکی ہیں. اور اس لیے جو غلطی کی ہے حکومت میں, اگر میں ان کا ایڈوائزر ہوتا, جو اللہ نہ کرے کہ میں ہوں, لیکن اگر میں ہوتا تو دیکھیے یہ چیز صرف 2 طریقے سے سکسیڈ کر سکتی تھی. 26 امینڈمنٹ یہ سارے عدالتوں میں موجود ہیں اور ڈسینٹ کر رہے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں بڑی سیویئر ڈسینٹ ہے. انہوں نے تو یہ چیز جو منصور علی شاہ صاحب ابھی کر رہے ہیں, چیف جسٹس شفیع صدیقی صاحب آلریڈی کر چکے ہیں. انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کا دائرہ کار جو ہے رکھ دیا ہے بیسکلی بہت ہی فیولس, بہت ہی کم لیول پہ آرڈرز پاس کرنے کا, جسے ہم کہتے ہیں مینڈیمس اور پروہیبیٹری آرڈرز, ٹھیک ہے نا. تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو اگر آپ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چیزیں ٹرائی ہو چکی ہیں. اور بہت سارے مگر اس میں صدیقی صاحب یہ جب ریورس جو ہوگا, جب ہوگا تب ہوگا, یہ سال لگ جائیں, پتہ نہیں کتنے عرصہ لگ جائے, مگر فی الحال تو یہ اگر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پالیٹکس ہو رہی ہے. یہ جو لیگل آرگومنٹ تو وہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ فل کورٹ تب ہوگا جب ان کی مرضی کے وہاں پہ نئے ججز آ جائیں گے. جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے جج آ گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ سینئر موسٹ کو اگنور کر کے تو وہ نئے ججز کو اپیلیں دی جا رہی ہیں جو ان کو جہاں پہ مرضی کا فیصلہ چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی لوگوں کو ریپریشن کرنے سے تو نہیں روک سکتا. کوئی لوگوں کو جو ہے بھائی ایلیٹس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاور کو گیو اپ نہ کریں, اس کو اسٹرینتھن کریں, اس میں ان روڈز کریں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے خلاف ریزسٹنس کتنی ہے.
اب اسلام آباد ہائی کورٹ آپ دیکھیں کہ ان کی خواہش ہے کہ ایک باہر سے لاہور ہائی کورٹ سے ایک سرونگ جج لائیں اور اس کو چیف جسٹس بنائیں اسلام آباد ہائی کورٹ. اس کے خلاف بہت ریزسٹنس ہے, اور اس کے خلاف جو ریزسٹنس ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے. تو اور اگر وہ لے بھی آتے ہیں تو جو سارے سینئر موسٹ ججز ہیں آئی تھنک دے ول ریفیوز ٹو ورک انڈر ہم. تو دا پوائنٹ از ریزسٹنس دیکھنی چاہیے کہ ریزسٹنس کتنی ہے, اور میرے خیال میں یہ تمام سیٹ اپ کے حوالے سے ریزسٹنس بہت ہے. تو اس لیے نا امید, میں تو نا امید نہیں ہوتا. بریک لے لیں آپ کچھ آسا تو میں بس لاسٹ اس سے پوچھ لوں, اس کے بعد ہم یہ بریک لے کے پیکا کا قانون ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں. میں کوئکلی یہ پوچھ لوں کہ آج منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیا توہین عدالت کیس میں ہم کوئی ایسا حکم جاری کر سکتے ہیں کہ یہ فل کورٹ کو فار ایگزامپل یہ کہا جائے کہ آپ جو ہے کمیٹی کو کہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے, جس پہ منیر ملک صاحب نے کہا کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے طے کرنا چاہیے, ہونا چاہیے, کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی سے جڑا ہوا ہے. یہ کلیئر ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر کو دوسرے جوڈیشل آرڈر سے نہیں بدلا جا سکتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی بینچ فل کورٹ کی ریکمنڈیشن تو دے سکتا ہے, لیکن اگر یہ بینچ جو صرف کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سن رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ اوریجنل میٹر نہیں سن رہا ہے اباؤٹ دا اسکوپ آف کانسٹیٹیوشنل بینچز اینڈ ریگولر بینچز, تو یہ اگر فل کورٹ کا آرڈر دیتا بھی ہے تو وہ صرف کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کے کویشچنز کے حد تک ہوگا. اس کا 26ویں آئینی امینڈمنٹ کہ فل کورٹ سے تعلق نہیں ہوگا, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. نمبر 2, میں ڈس ایگری کروں گا منیر ملک صاحب سے. میرا نہیں خیال کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, یہ جو 2 سوال فریم کیے ہیں, کہ اس پہ 17 کے 17 ججز کو بیٹھنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک لارجر بینچ بن سکتا ہے, چیف جسٹس صاحب بنا سکتے ہیں, جس میں یہ دونوں اوریجنل ججز شامل ہوں. اور میرے خیال میں ان سوالوں کا جواب جو ہے بڑا سمپل ہے, اور وہ یہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ. صحیح ہے, ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ابھی تو ایک ہی ترمیم کے حوالے سے اتنی شاخیں نکلی ہیں اور متنازع قسم کی ہیں کہ اس کے اوپر سمجھ نہیں آ رہا, سر چکرا رہا ہے. اب جو دوسری ایک اور ترمیم ہے وہ پیکا ایکٹ کے اندر ہے, اور یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے, کتنی زیادہ متنازع ہو سکتی ہے, اس کے مضمرات کیا برآمد ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے مفصل گفتگو اس کے اوپر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اس وقت ہم پیکا ایکٹ ترمیمی بلز کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں, اور اس وقت ہمارے ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں فرحیہ عزیز, وہ بھی موجود ہیں. بے حد شکریہ فرحیہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پہلا سوال میرا عامر صاحب آپ لے لیجئے. مجھے یہ بتائیے, یہ جو ترمیمی ایکٹ بل لایا جا رہا ہے, یہ عوام کی فلاح کو مد نظر رکھا گیا ہے یا ذات کی بقا کو مد نظر رکھا گیا؟ جی, عوام کی فلاح کا تو یہ حال ہے کہ ہم دنیا میں آخری نمبروں میں آتے ہیں جہاں سب سے زیادہ گھٹن ہے, انٹرنیٹ کی بندش ہے, اور پہلے ہی کیا کسر رہ گئی ہے کہ یہاں نہ انٹرنیٹ چلتا ہے, نہ یہاں پہ واٹس ایپ چلتا ہے, نہ یہاں پہ سوشل میڈیا کے باقی انسٹرومنٹ چلتے ہیں. کوئی گھٹن رہ نہیں گئی, کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. اور یہ ملک وہ ہے جس کی 65% جو آبادی ہے وہ یوتھ پہ ہے, اور وہ بیچارے اپنا کاروبار خود سافٹ ویئر کے ذریعے کر رہے تھے, ان کے اوپر بھی ان کا روزگار بھی بند کر دیا ہے. تو یہ صرف گھٹن نہیں ہے, یہ معاش سے بھی اس کا معاملہ جڑا ہوا ہے. اور پہلے جو کسر رہ نہیں گئی تھی, پیکا پہلے ہی ایک ڈریکونین لا تھا, اس کے اندر جو اب یہ امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں, میں مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اپنی مرضی کا جج, اپنی مرضی کا جو ہے ہینگ مین, اور اپنی مرضی کی جوری جو ہے وہ اس کے اندر بنانا جا رہے ہیں. کہ یہ بھی اس کو کرمنل افینس بنا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس کی وائلیشن کرتا پایا گیا تو اس کو 3 سال قید, کرمنل افینس, اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. ٹریبیونل بھی اپنی مرضی کے ہوں گے, گورنمنٹ اپنی مرضی کے بندے لگائے گی, اپنی مرضی کے ٹائم میں ہوگا. اپیل صرف سپریم کورٹ میں اس کی ہو سکے گی. اور جو ہے اس کے اندر کسی بات پہ بھی اگر حکومت چاہے کسی کا کان بروڑنا اور جیل میں بھیجنا, اس کو بھیجا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ بڑی ویگ سی ڈیفینیشن ہے کہ ہم نے عامہ غیر شائستگی, غیر اخلاقی مواد, تو انہیں عدالت یا کسی اس پر اکسانا,
اور جو ہے اس کے بعد غیر قانونی مواد میں گستاخانہ مواد، تشدد، فرقہ وارانہ مرافت کو ہوا دینا، اور غیر قانونی مواد میں فحش مواد کا ایکسچینج. میں اس پہ خاص طور پہ ڈرتا ہوں کہ پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں سب سے زیادہ پورنوگرافی دیکھی جاتی ہے. تو یہ 2-4 کروڑ لوگوں کے لیے جیل کا انتظام کر لیں کہ کوئی شخص بھی کسی کو بھی اگر کوئی فحش مٹیریل بھیجتا ہے، جو کہ اسکول کے دوست ہمارے بھی باز نہیں آتے ہیں، تو وہ سب 3 سال کی جیل کے لیے تیار ہو جائیں. یہ معاملہ بھی آ گیا، یہ آدھا ملک اس کے اندر آ جائے گا. تو یہ اس کے اندر جو وہ ہیں باقی تفصیلات اس کی کیا ہیں، میں چاہوں گا فریہ ہمیں اگر بتا سکیں گے فریہ کہ واٹ ڈز اٹ انٹیل، یہ کیا چیز ہے اور اس کے کیا مضمرات ہیں. جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو بل ہے یہ کل ملا کے جو لیجسلیٹو پروپوزلز ان کی کوششیں رہی ہیں، اور یہ صرف اس حکومت کی نہیں پچھلے حکومتوں کی بھی، کہ اور زیادہ پاور کیسے آئے، ایک سپر ریگولیٹر بنا دیا جائے، سوشل میڈیا کمپنیز سے رجسٹر کروایا جائے جو رولز میں پہلے بھی ڈالا گیا تھا، ابھی بھی 2021 والے ورژن پہ، پھر ان کو فائن بھی کیا جا سکے. اس کے علاوہ سزائیں، اور ابھی جو ایک خبت ہے فیک انفارمیشن، فیک نیوز کی، جو ایک ٹرمپین ٹرم استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی سزائیں ہوں. کوئی آپ حکومت کا بھی جو بیانیہ ہے وہ آپ فیکٹ چیک نہ کر سکیں، اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز پہ فیک نیوز کا لیبل لگ جاتا ہے. ایگزیکٹو کیپچر جو ہم نے دیکھا ہے مزید یہاں پہ ہوا ہے، چاہے وہ 26ویں ترمیم کے ذریعے ہو، تو وہی آپ اس کے کوشش کریں، ٹرائیبیونلز بنا دیں، ایگزیکٹو کو زیادہ اختیارات دے دیا جائیں، انٹیریئر کا رول بڑھا دیا جائے چیزوں میں. اور یہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی لیجسلیٹو پروپوزلز تھے، اور جو یہ کرتے آ رہے ہیں اور جو چیزیں کورٹ میں چیک ہوئی ہیں وہ بیسکلی ان میں ترمیم کر رہے ہیں کہ ان کو لیجٹمائز کر دیا جائے تاکہ وہ سوال اب اٹھ نہ سکیں. مثال کے طور پہ یہ جو سیکشن 20 کا استعمال کا کہتے تھے کہ ایک کوئی کارپوریٹ باڈی یا یہ پبلک انسٹیٹیوشن نہیں کر سکتی، اس کو انہوں نے لینگویج میں ڈال دیا پبلک انسٹیٹیوشنز آفیشلز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو بہت ساری ایسی شکیں وہ ڈالی گئی ہیں جو چیزیں کر رہے تھے لیکن قانون میں اس کی گنجائش نہیں تھی، تو اس کو اب ایک قانونی لبادہ دے دیا گیا ہے. یہ پلیٹ فارمز کی جو ڈیفینیشن بدلی گئی ہے اور جو یہ کہا گیا کہ انلسٹ کرائیں، تقریباً واٹس ایپ کے جو میرا ایڈمنسٹریٹر ہیں سب کو جائیں، اور کوئی بھی شخص کسی کو بھی کسی طریقے سے بھی پکڑے کہ کوئی بھی آئینی ادارے کسی جو ہے عدلیہ یا مسلح افواج کے خلاف اور کسی بھی اس طرح کے لوگوں کی طاقتور لوگوں کے خلاف کچھ بھی کہے گا، اس کی تشریح وہ کریں گے اور اس کو اندر بھی کیا جا سکتا ہے، اٹھایا بھی جا سکتا ہے، اس کا بند بھی کیا جا سکتا ہے. پلیٹ فارم یہ صحیح ہے؟ جی دیکھیں انہوں نے جو جس طرح سے ڈیفینیشن بدلی ہے، پھر اس میں یہ بھی کہا کہ انلسٹ کرنا ہے پلیٹ فارمز کو، پھر ظاہر ہے کہ ذمہ داری کن پہ عائد کی ہے کہ ان کس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں کہ کارروائیاں نہیں ہو رہی تھیں یا فالس انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی ایف آئی آرز نہیں کٹ رہی تھی، چاہے وہ صحافیوں کے خلاف ہو یا اور لوگوں کے خلاف ہو. یہ تمام چیزیں کر رہے تھے پہلے بھی، اس وقت اور زیادہ مزید اس کے دائرہ کار بڑھا رہے ہیں، سزائیں ڈالی ہیں، آفینس بڑھایا ہے، پروسیجرز بدلے. جو این سی سی آئی حال ہی میں ڈی نوٹیفائی ہوئی تھی اب دوبارہ اس میں ڈال دی گئی ہے، ایک نئی اتھارٹی کریٹ کر دی گئی ہے. لیکن یہ بھی واضح نہیں ہے میری نظر سے، میں دوبارہ اس کو دیکھوں گی قانون کو، لیکن سیکشن 37 کی جو پاورز ہیں جس کے تحت پی ٹی اے آپریٹ کرتا ہے اس کی ریپیل تو میں نے نہیں دیکھی، لیکن مزید ایک اتھارٹی اور زیادہ کانٹینٹ کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں کہ آپ کیا نہیں ڈال سکتے، کس چیز کی پکڑ ہوگی. اور وہ جی فریہ، میں آپ کی اجازت سے صدیقی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا. میں آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھا تھا جس میں آپ نے بہت درد کا اظہار کیا تھا کہ یہ انٹرنیٹ کی بندش سے جو لوگوں کے اور نوجوانوں کی خاص طور پہ روزگار کے اوپر لات ماری جا رہی ہے، بہت ظلم ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیے اس رولنگ ایلیٹ کے جو ہے وہ نوجوانوں کے ساتھ 3 مسئلے ہیں، کیونکہ جو نوجوان ہیں انڈر دی ایج آف 30 دے کمپرائز اوور 65% آف دا پاپولیشن. تو پہلا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اس رولنگ ایلیٹ کے لیے وہ ووٹ نہیں کرتے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ نوجوان جو ہے ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ رولنگ ایلیٹ ان کے لیے کچھ نہیں کرے گی، تو انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو اپنا روزگار جو ہے اس کا انتظام کر لیا. اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ گوگل نے بھی رپورٹ شائع کی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ 3rd لارجسٹ فری لانسرز جو ہے دنیا میں
وہ پاکستان میں آفٹر انڈیا اینڈ برازیل. بڑی بات ہے کہ بچوں نے اپنے زور کے اوپر یہ تیسرا جی وہ اس رولنگ ایلیٹ کے جو اکنامک ٹیررزم ہے اس سے بھی آزاد ہو گئے سوشل میڈیا کے تھرو. جو تیسری جو چیز تھی جو ان کو نوجوانوں سے مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اب اپنے گورنمنٹ سکولز اور پی ٹی وی کے پروپیگنڈا کے تھرو جو ہے وہ ان کی برین واشنگ نہیں کر سکتے. کیونکہ دیکھیے اب سٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ 97% لوگ بہت اربن اور رورل ایریاز میں اپنی نیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو حاصل کرتے ہیں, انٹرنیٹ کے تھرو حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو کوشش ہے وہ یہ کوشش ہے کہ نوجوانوں کو کنٹرول کیا جائے اور یہ جو 3 چیزیں ہیں اس کو ڈسٹروائے کیا جائے. اب یہ کافی آرگنائز کوشش ہے. دس از ناٹ سمپلی نیو وائن ان اولڈ باٹل, ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیے اس میں اس کا سٹرکچر کیا ہے قانون کا. اس کا سٹرکچر یہ ہے کہ پہلے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھیے جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے وہ انلیگل ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو بڑی ویگ ڈیفینیشنز ڈال دی ہیں کیا انلیگیلٹی ہے اور کرمنلٹی ہے. یہ ڈال دیا اگر تم ہمارے نہیں یعنی ہمارے ساتھ انلسٹڈ نہیں ہو تو تم وہ قانون کے دائرے کے باہر ہو. پھر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو انہوں نے ایک سوشل ایک اتھارٹی بنا دی. اچھا متین صاحب اس کا نام بڑا انٹرسٹنگ ہے, سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی. او بھائی سوشل میڈیا کے ساتھ اگر کوئی چیز اٹیچڈ ہے تو وہ ہے فریڈم. اب اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے اس نام سے کہ وہ سوشل میڈیا کو کمپلیٹلی اس کا پرپس سبورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اٹس لائک بگ بردر. ٹھیک ہے. جو دوسرا کام انہوں نے کیا جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے کہا بھائی کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر بھی ہم ہیں, اپنا کمیشن اپنی عدالت. اچھے زمانوں میں ہم کہتے تھے کہ یہ ٹھہرے گا نہیں, اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گی عدالتیں. تو یہ ایگزیکٹو کنٹرولڈ عدلیہ اس کا کچھ کاگنیسنس لے گی. میرے خیال میں فریہ جیسے لوگ اس کو ضرور چیلنج کریں گے. شی از بین اے لیڈنگ لیٹیگیٹر چیلنجنگ دیز تھنگس. اور میرے خیال میں یہ جو عدالتیں ہیں اور حکومت یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کو بھی بہت انڈر ریٹ کر رہی ہے کہ یہ کچھ نہیں کریں گے. اور مجھے یہ چیلنجز نظر آتے ہیں, بے شک وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے بھی جائیں, اینڈ مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ فریہ لاسٹ 30 سیکنڈز. جی دیکھیں انفارچونیٹلی لاسٹ 30 سیکنڈز سم اپ. ہماری جس طرح سے ایگزیکٹو کیپچر ہوئے جوڈیشری کا امید بہت کم ہے. جو چیلنجز پینڈنگ ہے ان کا بھی کچھ نہیں ہو رہا, لیکن چیلنج ضرور ہونا چاہیے. لیکن اس پہ بھرپور طریقے سے ریزسٹنس ویسے بھی آنی چاہیے. ایک پارلیمنٹ ربر اسٹامپ بن گئی ہے, دوسرے جوڈیشری وہ نہیں اپ ہولڈ کری رائٹس جو کرنے چاہیے. یہاں پہ ہم اکنامکلی اینڈ فرام اے رائٹس پرسپیکٹو کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ فریہ آپ کا. ختم ہو گیا اور فیصل صدیقی صاحب آپ کا خاص طور پہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. بہت شکریہ میرے معزز مہمانوں کا. تھینک یو سو مچ عامر صاحب, آپ کا بھی شکریہ. جاتے جاتے اپنی ذاتی رائے ضرور دوں گی. جتنی سختی ہے, جتنی قدغنے ہیں اور جتنے بڑے جرمانے کیے ہیں, تو میرا خیال ہے میرے اور عامر صاحب سمیت جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو ماضی کا پرانا فون 3310 رکھ لینا چاہیے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہمارے پاس باقی نہیں بچا. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.